अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टैक्स लॉज थर्ड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2021 जिसे 1 नवंबर 2021 से फुली इंप्लीमेंट हो जाना है और इस ऑर्डिनेंस की एक शिफ्ट के तहत जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो कंपनीज हैं, उनको पाबंद किया जाएगा कि वो अपनी अदायगी जो है 2.5 लाख से ऊपर की फॉर टैक्स एडजस्टमेंट और जो अपने अखराजात जो हैं वो डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट के ऊपर करेंगे। जो पोस्ट डेटेड चेक्स या बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं उनको काबिल कबूल नहीं किया जाएगा, वो काबिल कबूल नहीं होंगे। जाहिर है कि ये इशू एक गंभीर इशू बनता जा रहा है क्योंकि अब मुसलसल 1 महीने से हम जो प्रोग्राम्स कर रहे हैं उसमें मुख्तलिफ टैक्स बार एसोसिएशन और चेंबर ऑफ कॉमर्स और फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स ने भी उनकी भी रिप्रेजेंटेशन हुई और इस प्रोग्राम में जो मजमूई तौर पे एक सूरत हाल सामने आ रही है वो यही है कि अभी पाकिस्तान की मईशत डॉक्यूमेंटेशन जरूर उसकी होनी चाहिए, लेकिन ये डॉक्यूमेंटेशन जो है थ्रू डिजिटलाइजेशन नहीं होनी चाहिए या डिजिटल इकोनॉमी जो है वो पाकिस्तान में अभी उस नहज पर नहीं है कि पूरी मईशत को उसके ऊपर जो है वो मुंतकिल किया जाए। बहरहाल आज के प्रोग्राम में इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और शकील ए खान जो कि प्रेसिडेंट हैं सियालकोट टैक्स बार एसोसिएशन के और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के, हमारे साथ मौजूद हैं। शकील साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सियालकोट जो कि कमर्शियल और इंडस्ट्रियल हब है पाकिस्तान में, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री हमेशा बड़ा नाम सियालकोट का आता है और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज वहां पर वाबस्ता हैं। ये मुझे बताइएगा कि क्या इस वक्त माहौल पाया जा रहा है, क्या वहां पर सूरत हाल है इस पर्टिकुलर जो हम बात कर रहे हैं डिजिटल पेमेंट के हवाले से, कितना लोगों में अवेयरनेस है और जिनमें अवेयरनेस है वो कितने बेचैन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग ऑन द प्रोग्राम। इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो थर्ड लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस आया है इसमें मैं समझता हूँ कि ये एक फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। आप किसी को बाउंड नहीं कर सकते हैं कि आप सिर्फ एक ही मोड से आप पेमेंट करें या आप एक डिस्क्रिमिनेटरी एक लॉ लेके आए जो कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए तो डिफरेंट हो, लेकिन जो इंडिविजुअल है और जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन है उनके लिए लॉ डिफरेंट हो। मैं समझता हूं कि ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक तो पाकिस्तान में बहुत सारी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं वो एसएमईज कंपनीज हैं, स्मॉल बिजनेस है उसमें, तो वहां पे ये मुमकिन नहीं है। दूसरी बात ये है कि बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं कि जिसमें आपका जो वास्ता है या जो आपका ट्रेड है वो डायरेक्टली फार्मर के साथ है। तो मैं समझता हूँ ये मुमकिन नहीं है कि आप सारी जो पेमेंट है वो उसको डिजिटलाइज कर सकें। तो इसके ऊपर थोड़ा सा हमारा कंसर्न है, जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी है उसका भी है और जो टैक्स बार है उनका भी कंसर्न है कि ये टैक्स बार की सियालकोट टैक्स बार की तरफ से अप्रोच किया गया बिहार को, कराची टैक्स बार और टैक्स बार एसोसिएशन उन्होंने बाकायदा लेटर्स भी लिखे हैं। आपकी तरफ से भी बात हुई है, कुछ अप्रोच किया आप लोगों ने या पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन बड़े प्लेटफॉर्म पे चले जाएं तो? जी बिल्कुल ऐसे ही है जी। हमने सियालकोट टैक्स बार की तरफ से भी इस मामले पे जो हमारे अरबाब इख्तियार हैं एफबीआर में उनकी तवज्जो मबज़ूल करवाई है और इसके अलावा पाकिस्तान टैक्स बार की तरफ से भी हमने एक लेटर उनको लिखा है कि जिसमें हमने इस चीज का उनके साथ किया है कि जी ये एक फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है और इसको आप इतनी जल्दी इंप्लीमेंट करने की कोशिश ना करें। अच्छा, अब जाहिर के डिजिटल पेमेंट के ऊपर अगर जब आप आते हैं तो वो अपफ्रंट पेमेंट आप लोग को करना होगी और पाकिस्तान में अक्रॉस द बोर्ड अगर पाकिस्तान में बात की जाए जो हमारे यहाँ कारोबारी निजाम है, जो हमारे यहाँ जिस तरीके से सनतें चलती हैं वो पोस्ट डेटेड चेक पर उधार के ऊपर चलता है, क्रेडिट के ऊपर चलता है, विच इज बैक्ड बाय जो आपके बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, पोस्ट डेटेड चेक हुए और सारी चीजें। तो ये तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए सबसे अच्छी चीज मानी जाती थी। अब से पहले बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट को इसको कबूल नहीं किया जा रहा और फिर दूसरी बात यह कि जब आप अपफ्रंट पेमेंट के ऊपर आएंगे तो लिक्विडिटी क्रंच नहीं होगा। इतना पैसा कहां किसके पास है कि वो डिजिटल पेमेंट करके और क्रेडिट वाली चीज को बाहर करे। देखिए इमरान भाई, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि पूरी दुनिया की जो ट्रेड है मोर देन 50% जो ट्रेड है वो क्रेडिट के ऊपर चलती है। इसके अलावा बहुत सारी जो आपकी ट्रेड है उसमें जो बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट आपका इन्वॉल्व होता है, लोकल आपकी एलसी भी आती है। तो मैं समझता हूँ कि दैट इज मोर सिक्योर वे ऑफ मेकिंग द पेमेंट्स, ठीक है।
تو اس میں بہت جلدی انہوں نے یہ سارا انٹروڈکشن یہ انٹروڈیوس کروائی ہے امینڈمنٹ. میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے, ابھی آپ ملینز آف ٹرانزیکشن پچھلے ایک سال میں ہوئی ہیں, جو آپ کی آن لائن ٹرانزیکشن ہوئی ہیں یا تھرو جو آپ کی نیٹ پیمنٹ ہو رہی ہے یا جو آپ کی اے ٹی ایم پیمنٹ ہو رہی ہے, لیکن ٹھیک ہے وہ اسمال پیمنٹس کے لیے تو ٹھیک ہے, لیکن جب آپ کارپوریٹ سیکٹر کو اس پہ لے کے آتے ہیں تو کارپوریٹ سیکٹر میں تو شکیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. کچھ بائر اور سیلر ہے اس کے ساتھ آپ کا ایک ٹرسٹ ڈیولپ ہوا ہوتا ہے, تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک زیادہ ایک سوٹیبلٹی ہے لوگوں کو کام کرنے میں. اچھا, دوسری چیز یہ کہ جب ابھی کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ٹیکس لا میں ابھی تک ایک ڈیفائن ہی نہیں کیا گیا ڈیجیٹل موڈ آف پیمنٹ کو, اور کہنے والے پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ جب آپ اپنا چیک کلیئر کرتے ہیں سوئفٹ کے اوپر, جب آپ کا چیک کلیئر ہوتا ہے تو وہ کلیئرنس بھی ایک ڈیجیٹل موڈ کے اوپر ہی ہوتی ہے. تو ابہام ہے ابھی اس کی تشریح کو لے کر ہی. دیکھیے سر, تھوڑا سا کنفلکٹ آف لا ہے. ایک طرف آپ کہتے ہیں ہمارا جو سیلز ٹیکس میں سیکشن 73 ہے, ٹھیک ہے, اس میں آپ کہتے ہیں کہ جی آپ تھرو کراس چیک پیمنٹ کر سکتے ہیں, آپ پے آرڈر کر سکتے ہیں, آپ ڈیمانڈ ڈرافٹ کر سکتے ہیں, آپ آن لائن کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو یہ ریشنل ہونی چاہیے. یہ اس کو بجٹ پر جو تمام لا ہیں اس میں ایک نیسیسٹی امینڈمنٹ آنی چاہیے. ٹائم دینا چاہیے, بزنس کمیونٹی کو ٹائم دینا چاہیے تاکہ اس کے اوپر تھوڑی سی ایک سیر حاصل بحث ہو سکے, اور اس کے جو بھی ایڈوانٹیجز ہیں جو ڈس ایڈوانٹیجز ہیں اس کے اوپر ہم لوگ بات کر کے تو پھر آگے جو ہے اس کا میکنزم. سر ٹائم تو جہاں دینا چاہیے تھا وہاں نہیں دیا, پارلیمنٹ میں اس کو لے کر نہیں آئے, آرڈیننس کے تھرو یہ آ رہا ہے, کنسلٹیشن جو ہے وہاں پر کی نہیں گئی, نہ اسٹیک ہولڈر سے کی, اور ظاہر ہے کہ اس وقت چیمبرز اور فیڈریشن کے لیول پہ بھی نہیں کی گئی. کتنا ضروری تھا کہ اس کو پارلیمنٹ میں لے کر آتے اس کو اسٹیک ہولڈر, کیونکہ جدت کی طرف جانا ہے. کوئی خلاف نہیں ہے اس بات کی کہ جناب آپ کی اکانومی جو ہے وہ ڈاکیومنٹ نہیں ہونی چاہیے, لیکن یہ طریقہ کار مناسب نہیں ہے. اب ہوگا کیا, ایک ایکسٹینشن ضرور آئے گی, لیکن کیا وہ ایکسٹینشن اس کا بنیادی حل ہوگا؟ بہتر یہ نہیں کہ اس کو لے کر جائیں پارلیمنٹ پہ لے کر جائیں, اسٹیک ہولڈر سے جو ٹیکس کنسلٹنٹ ہیں وہ بھی اس میں بیٹھے ہیں, جو کمپنیز کی پاکستان بزنس کاؤنسل ہے, اس کے علاوہ جو مختلف چیمبرز ہیں, فیڈریشن ہیں, وہ بیٹھ کے اور پھر ایک حل نکالیں اس کا. سر میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے الٹیمیٹلی یہ پارلیمنٹ تو آئے گا, سینٹ میں اس نے ود ان 60 days اس نے پٹ اپ ہونا ہے, ٹھیک ہے. اگر کسی وجہ سے وہاں پہ اس کی اپروول نہیں ہوتی تو پھر تو یہ ریڈنڈنٹ ہو جائے گا نا, یہ تو پھر ختم ہو جائے گا. تو اس گورنمنٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ چیزیں جو ہے وہ تھرو آرڈیننس امپلیمنٹ کی جا رہی ہیں. تو اس سے پہلے یہ زیادہ بہتر تھا کہ سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن جو ہے وہ فیڈریشن کے ساتھ مل کے اس کے اوپر ڈفرینٹ سیمینارز کیے جاتے, اور ان کی طرف سے ایک آمادگی اگر ظاہر کی جاتی تو میرا خیال ہے پھر اس کو امپلیمنٹ کرنے میں زیادہ آسانی رہنی تھی. اچھا, آپ نے کہا کہ اس گورنمنٹ میں زیادہ تر چیزیں جو ہیں آرڈیننس کے تھرو آ رہی ہیں, جدت پسندی, مشینز کے اوپر بہت زیادہ بیس ہے اس وقت. اگر ہم کہیں کہ ای وی ایم پولیٹیکلی الیکشن کے حوالے سے الیکٹرانک ووٹنگ مشین, اب اس میں بات کی جا رہی ہے جو اس وقت ایک الیکشن اپ کمنگ الیکشن ہے, پھر کچھ ٹریڈ باڈیز وغیرہ کے بھی کہ ان کو ای وی ایم کے اوپر ٹیسٹ کیا جائے. ناؤ کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ کہ ہر چیز ای وی ایم نہیں, یہ جو چیز ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں ڈیجیٹل موڈ آف پیمنٹ, اور اس سے جو پرابلم کریٹ ہوگا اس کی ایک بہت بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی پھر معیشت کو. یہ کیوں نہیں سوچ رہے؟ جی عمران بھائی, اس پہ ایسا ہے نا کہ تھوڑا سا جو ہے نا اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی ہماری جو اکانومی ہے یہ تھوڑا سا ٹرن اراؤنڈ ہوئی ہے اور اس میں تھوڑے سے اچھے نمبر آنے شروع ہو گئے ہیں, تو اس میں اگر آپ کو رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کریں گے, آپ کو پتا ہے جو بڑے جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے اور وہ جو لارج اسکیل پہ جو ایس ایم ایز میں جو کمپنیز ہے ساری وہ بینک کے اوپر وہ ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہیں, لون انہوں نے لیے ہوتے ہیں, فائنانسنگ کروائی ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس طرح ممکن نہیں ہوتا. تو اس کے اوپر ایک ڈبیٹ ہونی چاہیے تھی, اس کے اوپر ایک تھوڑا ٹائم دینا چاہیے تھا تاکہ اس میں جو بزنس کمیونٹی کا پوائنٹ آف ویو آتا, جو ٹیکس کنسلٹنٹ ہے ان کا پوائنٹ آف ویو آتا, تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو آن بورڈ لینا چاہیے تھا, پھر اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے تھا. آپ کیا سمجھ رہے ہیں, مائنڈ کیا ہے, کیا مائنڈ بیٹھا ہوا اس وقت ایف بی آر میں جو چیزیں, کیونکہ مختلف ایسوسیشن, چیمبرز, فیڈریشن جو ہے وہ اپروچ کر رہے ہیں, لیٹر لکھ رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, تو وہاں وہ لوگ کیا ریڈ کر رہے ہیں, ان کے دماغ میں کیا ہے؟ سر میں سمجھتا ہوں کہ جو ارباب اختیار ہیں, جو ایف بی آر میں لوگ بیٹھے ہیں, شاید انہیں گراؤنڈ ریالٹیز کا اتنا اندازہ نہیں ہے کہ جو پریکٹیکل جو پرابلمس ہیں وہ کس قسم کی ہو سکتی
کیونکہ جو ایک لیجسلیشن کرنا یا آرڈیننس ایشو کر دینا وہ تو آپ ایک بند کمروں میں بیٹھ کے آپ ایشو کر دیتے ہیں, لیکن جو اسٹیک ہولڈر ہیں ان کو بھی آپ کو اعتماد میں لینا چاہیے. سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی جو چیمبر آف کامرس ہیں یا جو ہماری فیڈریشن ہے, جو اس کے ممبر ہیں, ان کو آن بورڈ لینا چاہیے اور ان کے ساتھ یہ ڈائلاگ کرنا چاہیے, ڈسکس کرنا چاہیے. اگر وہ اوکے کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس کو گریجولی کرنے میں حرج کوئی نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں. بات ساری اسی کی کہ پروسیس جو ہے وہ اس وقت ہٹ کر سکتا ہے. اچھا, ابھی ہم نے بات کی اکانومی ہماری کھل رہی تھی, ایکسپورٹس, اب ظاہر ہے کہ سیالکوٹ میں آپ بیٹھے ہیں اور ایکسپورٹس وہاں سے ٹھیک ٹھاک ہے. اس وقت جو گورنمنٹ کو ریونیو ہوا وہ امپورٹ کا, آپ کی اکانومی جس طریقے سے کھلی ہے اور اس کے بعد ہم نے را مٹیریل امپورٹ کرنا شروع کیا, اس کا جو ہے کٹی, نیشنل کٹی کے اندر وہ امپورٹ کے جو نمبرز ہیں, جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ وہاں پہ امپورٹ ڈیوٹی کی مد میں آیا. ناؤ جو پورٹ کا بزنس ہے وہ بھی کریڈٹ کے اوپر چلتا ہے, کلیئرنس کے اوپر چلتا ہے, ساری چیزیں, یہ تو بالکل اسٹک ہو جائے گا. ہوگا کیا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. اگر آپ اس کو امپلیمنٹ ہر حالت میں کرتے ہیں 1 نومبر کو, تو یہ ہوگا کیسے؟ پھر تو پورٹ بھی آپ کا پورا رک جائے گا. عمران صاحب, بالکل جیسے آپ نے درست فرمایا کہ جب آپ امپورٹ کے اوپر آتے ہیں, ہماری ایکسپورٹ سے زیادہ ہماری امپورٹس ہیں, ٹھیک ہے. اس میں جب آپ اپنی جب شپمنٹ کروانے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو اپنے پے آرڈر دینے پڑتے ہیں اپنے کلیئرنگ ایجنٹ کو, ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ وہاں پہ لوڈنگ ان لوڈنگ کے چارجز ہیں. اس کے علاوہ وہاں پہ جو فریٹ ہے, آپ کا جو لوکل فریٹ ہے, ٹھیک ہے, یہ ساری جو ادائیگیاں ہیں یہ کیش کے ذریعے ہوتی ہیں یا کراس چیک ہوتی ہیں, یا اس کے علاوہ پے آرڈر اس میں جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمارا ہوم ورک نہیں ہے, ہم نے صرف ایک کلین لینے کے لیے یہ آرڈیننس لے کے آئے ہیں. شاید ہمارا اتنا اچھا ہوم ورک نہیں ہے. اس کی مثال میں ایسے دوں گا کہ ابھی پچھلے دنوں اسٹیٹ بینک نے کہا کہ جی اگر آپ $500 بائی کریں گے تو آپ کو اپنا CNAC دینا پڑے گا, لیکن جو ہمارے منی چینجرز ہیں ان کے پاس سسٹم ہی نہیں ہے, ان کے پاس اویئرنیس ہی نہیں ہے, ان کی ٹریننگ ہی نہیں کی گئی کہ کیسے آپ نے $500 ایشو کرنا ہے اور کیسے آپ نے ID کارڈ کی کاپی لینی ہے یا اس کو اسکین کرنا ہے. ٹھیک, تو میں سمجھتا ہوں بہت ساری چیزیں ہم ود ان دا بزنس کمیونٹی, سر ود ان دا بزنس کمیونٹی اس میں کتنا اویئرنیس ہے, یا ایک ہیو اینڈ کرائی ہونا ہے پھر بعد میں اتنی, اس میں تو لوگوں کو بھی پتا بھی نہیں ہے اس بارے میں کیا ہونے کیا جا رہا ہے. دیکھیے عمران بھائی, ہمارے سیالکوٹ میں جو بزنس ہے یہ سارا ایکسپورٹ کے ریلیٹڈ ہے, ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی, ٹھیک ہے. یہاں ہم لوگ اپنی ایکسپورٹ کے اگینسٹ 1% ٹیکس پے کرتے ہیں. تو یہاں پہ اس طرح ڈاکومنٹیشن بھی نہیں ہے, کیونکہ ہمیں وہ جو بک کیپنگ ہے اس کی بہت عرصہ جو ہے اس سے ایگزمپٹ کیا گیا, جی آپ کے لیے بک کیپنگ بھی کرنا ضروری نہیں ہے. تو جب آپ 20 سال 25 سال سے ایک بزنس کمیونٹی کو یہ فیسلٹی دے رہے ہیں اور آپ راتوں رات کہتے ہیں کہ جی آپ ڈیجیٹلائز ہو جائیں, تو میرا خیال ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے, اتنی جلدی نہیں ہو سکتی. ٹھیک, تو اس میں ہمارے سیالکوٹ میں اگر مثال کے طور پہ 800 یا 900 پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہیں, تو اس میں صرف 2 کمپنیز ایسی ہیں جو کہ لسٹڈ کمپنیز ہیں یا پبلک لمیٹڈ کمپنیز ہیں. تو یہاں پہ یہ کلچر ہی نہیں ہے کہ آپ کی بہت بڑی یہاں پہ کمپنیز ہوں. یہاں پہ سارے فیملی بزنس ہیں, SMEs ہیں, تو میرا خیال ہے اس کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوگا. سر مین پرابلم انہی کے ساتھ ہے, مین پرابلم انہی کے ساتھ ہے. جو کمپنیز ہیں, جو کارپوریٹ سیکٹر ہے, وہ تو آپ کا ویل ریگولیٹڈ ہے, ویل ٹیکس کمپلائنٹ ہے, ویل ٹرانسپیرنٹ ہے, ان کے جو ہے وہ آڈٹس وغیرہ بھی ہوتے ہیں. تو کمپنیز سے پرابلم نہیں ہے, پرابلم ہے فرم سے, ایسوسیشن آف پرسن سے, سول پروپرائٹرشپ سے, پارٹنرشپ بزنس سے, انڈیویجل سے. اس پرابلم کو FBR جو ہے اس طریقے سے ٹیکل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ظاہر ہے کہ جب ڈیجیٹل موڈ میں آپ پیمنٹ کریں گے تو کاؤنٹر پارٹ کا اکاؤنٹ بھی آپ کے پاس ہوگا اور وہ FBR چیک کرے گا کہ جناب ان کے پاس یہ اکاؤنٹ ہے یا نہیں ہے. میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ پریکٹس جو ہے, بجائے اس کے کہ FBR ڈائریکٹ اسسمنٹ ہو FBR کی, FBR نے یہ کمپنیز کے اوپر رکھا تو پھر اس ملک میں کمپنیز بنانا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا, گھاٹے کا سودا ہو جائے گا کہ نہیں. سر اس میں دوبارہ وہی اپنا جہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا ہے کہ یہ ڈسکریمنیٹری ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ نے لوگوں کو پہلے آپ ایک نیٹ میں لے کے آئے, جی آپ نے لوگوں کو کہا جی آپ ایک کلچر میں آئیں, آپ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی اپنی انکارپوریٹ کریں اور آپ ایک کارپوریٹ سیکٹر میں رہ کے آپ کام کریں, ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی بنا کے اپنا ٹریڈ شروع کیا ہے تو یہ تو آپ کے لیے ایک برڈن ہو گیا نا, کیونکہ آپ کا وہ شولڈر یوز کیا جا رہا ہے.
بالکل. تو کوئی بھی لا جو ہے وہ ڈسکریمنیٹری نہیں ہونا چاہیے, وہ ایکول لا ہونا چاہیے سب کے لیے. اچھا, پھر ٹیکس کلیکشن اتھارٹی کے لیے جو ہے وہ جب ڈسکریمنیشن کی آپ نے بات کی تو فائلرز اور نان فائلرز کی جو ڈسکریمنیشن ہے, آپ ایڈیشنل پیسے دے کے اور نان فائلر رہیں اور ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے, ریونیو اس کے پاس جنریٹ ہو رہے ہیں, 17% جی ایس ٹی ایڈیشنل 3% دیں اور آپ اس سے باہر رہیں, تو یہ تو پھر پالیسی کا ایک فقدان ہے نا. یہ تو پالیسی کی, آپ خود ان کو ایک چانس بھی دینا, پھر آپ ان سے کہنے کہ جناب آپ جو اس کے اندر آئیں, نیٹ کے اندر آئیں. جی بالکل, آپ نے درست فرمایا. میں سمجھتا ہوں کہ آلریڈی جو برڈن ہے یا جو بھی ایک آڈٹ کا سارا ایک برڈن ہے وہ انہی لوگوں کے اوپر ہے جو ٹیکس نیٹ میں ہے. ٹھیک ہے, بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ ٹیکس پے کر سکتے ہیں لیکن براڈنگ کے اوپر کام نہیں ہو رہا. گو کہ ایف پی آر کے پاس بہت سا ڈیٹا موجود ہے اور ایف پی آر مختلف اوقات میں یہ بات کہہ چکا ہے جی ہمارے پاس تقریباً 10 ملین لوگوں کا ڈیٹا موجود ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس ڈیٹے کے اوپر کام کرنا چاہیے تاکہ جو آلریڈی ہمارے جو ٹیکس نیٹ میں جو لوگ ہیں جو ٹیکس پے کر رہے ہیں ان کو تھوڑا سا ریلیف ملنا چاہیے. کیونکہ جب تک ان کو ریلیف نہیں ملے گا, براڈنگ نہیں ہوئے گی, ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکتا. میں سمجھتا ہوں ابھی ہمارے ٹیکس نیٹ میں بہت ڈیپتھ ہے کیونکہ ابھی ہمارا جو اس دفعہ بجٹ ہے میرا خیال ہے لگ بھگ 5300 بلین ہے. تو اگر اس کی براڈنگ کی جائے تو ہماری اکانومی میں اتنی سخت ہے کہ یہ 10,000 ارب پہ بھی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن سر اس کے لیے معیشت کی دستاویزی جو ہے وہ ضروری ہے. تو آئیڈیل کیا ہونا چاہیے؟ 2-3 پوائنٹس اگر میں آپ سے پوچھوں کہ معیشت کی دستاویزی یہ ونس فار آل, کیونکہ 17% جی ایس ٹی وچ از ویری ریگریسو ٹیکس, ظاہر ہے کہ 35% آپ ڈائریکٹ ٹیکسیشن اور 65% انڈائریکٹ, اور انڈائریکٹ میں پاکستان کی عوام مر رہی ہے 17% جی ایس ٹی میں. تو کیا پالیسی چینج ہونا چاہیے 3-4 چیزیں کہ معیشت اس میں ہماری بہتر ہو, ڈاکیومنٹ ہو, ہم ٹیکس بیس کو بڑھائیں نہ کہ ہم ٹیکس ریٹ کو بڑھائیں. دیکھیں جی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جن ممالک میں آپ سمجھتے ہیں کہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن کے اوپر ریلائی کیا جاتا ہے وہاں پہ جو ٹیکس کا نظام ہے کمزور ہے تو آپ انڈائریکٹ ٹیکسیشن کے اوپر آ رہے ہیں. انڈائریکٹ ٹیکسیشن میں امیر بھی وہی ٹیکس پے کر رہا ہے, غریب بھی وہی ٹیکس پے کر رہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ڈائریکٹ ٹیکسیشن کا جو براڈنگ ہے اس کی کرنی چاہیے. دوسرا, ہمارے ملک میں ٹیکس جو سیلز ٹیکس ہے تقریباً 20% ہے, 17 اور 3 اگر آپ فردر ٹیکس لگائیں گے تو 20% بن جاتا ہے. ہمارے ملک میں یہ لیس دین یعنی اراؤنڈ یہ سنگل فگر میں ہونا چاہیے, سنگل ڈیجٹ میں ہونا چاہیے, 9% ہو جائے 10% ہو جائے, یہ میں سمجھتا ہوں بڑا مدعا. دوسری بات یہ ہے کہ جب تک آپ ایف بی آر کی پالیسیز فرینڈلی نہیں ہوں گی, ٹھیک ہے, آپ لوگوں کو کیسے موٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ آپ ٹیکس نیٹ میں آئیں, کیونکہ ہماری جو پالیسی ہیں وہ بہت ہارش ہیں اور وہ صرف ان لوگوں کے لیے ہیں جو ٹیکس نیٹ میں ہیں. جو ٹیکس نیٹ سے باہر ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں. تو ہمیں تھوڑا سا کیریٹرسٹک پالیسی ہونی چاہیے. آپ ان کو انسینٹیوائز کریں کہ پاکستان میں ٹیکس کلچر فروغ پائے, نہ کہ اس طرح کے آرڈیننسز کے ذریعے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ پریشانی کا شکار ہیں کہ ہونے کیا جا رہا ہے, کسی کو کچھ نہیں پتا. بہت بہت شکریہ شکیل خان صاحب, پریزیڈنٹ سیالکوٹ ٹیکس بار ایسوسی ایشن اینڈ انفارمیشن سیکرٹری پاکستان ٹیکس بار ایسوسی ایشن ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.